बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। हम लोग के लेक्चर चल रहे हैं सोजिश और आराम के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी वर्मों की अलामात के बारे में कि आराम जो है इनके अंदर क्या क्या अलामात पाई जाती हैं। तो उसमें से चंद अलामात के ऊपर तो हम बातचीत कर चुके हैं और अब हम उसमें से चंद अलामात जो रह गई थी उसके ऊपर आज बात करते हैं। उसमें से एक अलामत जो है वो है सुर्खी, यानी जो मकामे वरम होता है वहाँ पर सुर्खी का पाया जाना जो है वो लाजिम है। उसकी वजह क्या है? मकामे वरम पर जो सुर्खी पाई जा रही होती है वो सुर्खी असल में उस खून की वजह से है, जो खून जो है वो सर्कुलेट करके उस मकामे वरम की तरफ आ जाता है और इसी के ज़रिए से हम लोग जो है वो आराम की मुख्तलिफ सूरतों का और उनकी कंडीशंस का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि वरम जो है वो किस नौइयत का है और किस कंडीशन में पाया जा रहा है। यानी कि सुर्खी की कमी से वरम की हल्की नौइयत का अंदाज़ा होता है, सुर्खी की ज़्यादती से वरम की ज़्यादती का अंदाज़ा होता है, सोजिश की ज़्यादती का अंदाज़ा होता है। तो जहाँ पर सुर्खी जो है वो ज़्यादा पाई जा रही है वो इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि यहाँ पर सोजिश जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दौरान खून जो है वो बढ़ा हुआ है और उसी दौरान खून की वो सुर्खी है जो हमें वहाँ पर दिखाई देती है और जो हमें वहाँ पर नज़र आती है। अब वहाँ पर जितनी ब्लड सर्कुलेशन होगी उसी के मुताबिक वहाँ पर सुर्खी पाई जा रही होगी और इसी तरह से वहाँ पर हरारत भी उसी कदर शिद्दत की होगी, वहाँ पर दर्द भी उसी कदर शिद्दत का होगा। अब जैसे जैसे जो है वहाँ पर सुर्खी बढ़ती चली जाएगी, हरारत वहाँ पर बढ़ती चली जाएगी और वहाँ पर दर्द भी बढ़ता चला जाएगा, यानी वरम जो है वो अपनी इंतहाई शिद्दत में पाया जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जो है सुर्खी कम होने लग जाएगी, वहाँ पर रतूबात जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर स्वेलिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी रतूबात की कसरत की वजह से। तो जब वहाँ पर रतूबात बढ़ेंगी वहाँ पर स्वेलिंग बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर सुर्खी में कमी आना शुरू हो जाएगी और वहाँ पर दर्द में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि सुर्खी के अंदर जो चेंजिंग्स हैं वो किस तरीके से आती हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे इब्तिदा के अंदर जो सी सुर्खी होती है इसका रंग जो होता है ना वो बिल्कुल शोख गुलाबी रंगत होती है, उसकी शोख गुलाबी रंगत के अंदर ये पाई जा रही होती है। उसके बाद इसकी सुर्खी जो सी होती है वो शोख सुर्खी माइल रंगत की तरफ माइल होने लग जाती है। फिर आगे अगर ये तहलील होना शुरू हो जाए तो हालत सेहत की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर जो है वो यहाँ पर ये तहलील ना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ज़ौफ़ हो, कमज़ोरी हो, या फिर जो है वो खून के अंदर दौरान खून में कोई रुकावट हो, रास्ते में कोई सुद्दा हो या हरारत की जो है वो कमी हो, तो क्या होता है यहाँ पर फिर ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो जाती है और यहाँ पर कार्बन जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उस वजह से फिर यहाँ पर ये उरूक़ शारिया के अंदर आसानी के साथ ब्लड सर्कुलेशन जारी नहीं रहती। तो वो सुर्खी जो सी होती है वो स्याही माइल सुर्खी की तरफ माइल हो जाती है, बिल्कुल स्याही माइल की तरफ उसका गलबा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम इसको इस तरीके से मजीद जो है वो समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं जिस्म के किसी भी मुकाम पर, हथेली पे इसकी मिसाल ले लें, नेल्स के ऊपर इसकी हम मिसाल ले सकते हैं कि अगर हम कहीं पर ऐसे प्रेस करते हैं तो वो जो सुर्खी होती है वो सफ़ेदी में तब्दील हो जाती है, सुर्खी जो होती है वो दाएं बाएं फैल जाती है। लेकिन जब हम उस प्रेशर को छोड़ते हैं तो वापस क्या होता है, वो सुर्खी अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाती है। तो ये
سرخی جو ہے وہ اس چیز کو بتاتی ہے کہ یہاں پر آکسیجن ٹھیک مقدار کے اندر موجود ہے. لیکن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اس سرخی کو جب پریس کرتے ہیں اور وہ سفیدی میں بدلتی ہے، زردی میں بدلتی ہے، لیکن چھوڑنے پر وہ سرخی واپس اپنی جگہ پر واپس نہیں آتی ہے بلکہ وہ زردی ہی بن کر رہ جاتی ہے. تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ آکسیجن کی کمی ہے، یعنی وہاں پر خون کی کمی ہے، وہاں پر حرارت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر سرخی جو ہے وہ واپس نہیں آتی. ایسے ہی بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جسم کے کسی مقام کو پریس کرتے ہیں اور دباتے ہیں، تو وہاں پر جو سرخی ہوتی ہے وہ دائیں بائیں پھیلتی ہی نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. اور ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب خون کے راستوں میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی سدہ ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہاں پر بلکہ وہ سرخی جو ہوتی ہے وہ ایک دھبے کی مانند سی بن جاتی ہے اور وہ ٹھیک طریقے سے دائیں بائیں خون جو ہے سرکولیشن نہیں کرتا، اور وہ سرخی اپنی جگہ پر جیسی کی تیسی وہیں پر قائم رہتی ہے اور بلکہ وہ ایک دھبے کی مانند جو ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. اب ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بلڈ کے اندر جون سی سرخی ہے یہ آخر پائی کیوں جاتی ہے. خون کے اندر جو ہے وہ مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں جس کے ہم سب جانتے ہیں. اس کے اندر WBCs پائے جاتے ہیں، RBCs جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، پلیٹلیٹس پائے جاتے ہیں، اور بھی بہت سے اعضاء جو ہیں وہ خون کے اندر شامل ہیں. لیکن جو خون کی سرخی ہے وہ اس میں اس کے ایک مادے ہیموگلوبن کی وجہ سے پائی جا رہی ہوتی ہے. تو خون کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدار کے اندر جو ہے وہ RBCs پائے جا رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پورے کا پورا خون وہ سرخ نظر آتا ہے ان RBCs کی کثرت کی وجہ سے. اب خون کے یہ جو سرخ ذرات ہیں یہ تیار کیسے ہوتے ہیں؟ تو خون کے جون سے سرخ ذرات ہیں یہ اصل میں سفید ذرات WBCs کی وجہ سے ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ شیخ الرئیس ابو علی سینا کا جو ہے وہ قول ہے کہ جسم کے اندر جو ہمارے کچا بلغم ہوتا ہے یہ خون بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ہم غذا جو ہے وہ کھاتے ہیں تو وہ غذا جو ہے وہ سب سے پہلے کیلوس کی شکل اختیار کرتی ہے. پھر اس کیلوس کا جب طبخ ہوتا ہے اور غدد جاذبہ اس کو جذب کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پکاتے ہیں تو وہ کیلوس جون سا ہے پھر وہ WBCs میں چینج ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے اس WBCs کے اجزاء جو ہیں یہ جگر میں جا کر اس کی حرارت سے پکتے ہیں تو پھر یہ RBCs میں چینج ہوتے ہیں. اب یہ جتنی ساری تبدیلیاں ہیں یہ جسم کے اندر اس سارے پروسیس سے اس کو گزرنے کے لیے مختلف قسم کی کیمیائی تبدیلیوں سے بلڈ جو ہے وہ گزرتا ہے. یعنی جس وقت جو ہے وہ ہم غذا کھاتے ہیں، اب غذا جو ہوگی یہ اس وقت تک صالح کیموس کی شکل اختیار نہیں کرے گی، صالح کیلوس کی شکل جو ہے وہ اختیار نہیں کرے گی جب تک اس کے اندر معدے کی، آنتوں کی، تحال کی اور کبد یعنی جگر کی رطوبات جو ہیں وہ مناسب مقدار میں شامل نہ ہو جائیں اور اس کو ایک پورے پکنے کے پروسیس سے گزرنا نہ پڑے. جب یہ رطوبات اس میں مناسب مقدار میں شامل ہوں گی اور اس کو پورا ایک طبخ کا وقفہ حاصل ہوگا تو پھر جو ہے یہ کیا ہوگا، جگر جو ہے وہ اس کو تمام غدد جاذبہ اس کو جذب کریں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ پورا اس کو پکائیں گے تو یہ جو ہے وہ WBCs تیار ہوں گے. اب اسی طریقے سے یہ WBCs جب جگر میں جائیں گے تو جگر جو ہے وہ اپنی حرارت سے اس کو پکائے گا، وہاں پر اس کا طبخ ثانی ہوگا اور وہ اپنی سرخی سے اس خون کو سرخ بھی کر دے گا
اور اس کو کمپلیٹلی طور پر جو ہے وہ پکا دے گا تو یہ W بیسز پھر کیموس کے بعد جو ہے وہ R بیسز میں چینج ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے اس کا یہ جون سا دورانیہ ہے وہ جاری رہے گا. اب خون کے اندر جس وقت تک سرخی پائی جا رہی ہوتی ہے تو خون کے اندر جو ترشی ہے، جو تیزابیت ہے اور جو کھاری پن ہے، یہ دونوں ایکولی مقدار کے اندر دونوں کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی دونوں کا توازن ایک جیسا ہوتا ہے، دونوں کا تناسب ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن جس وقت خون کی سرخی جون سی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کے اندر سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے اور صرف کھاری پن جو ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. اب یہ کھاری پن واپس جو ہے تمام غدد جاذبہ میں جا کر، تحال میں جا کر پھر ایک کیمیائی تبدیلی سے اور ایک پروسیس سے گزرتا ہے اور واپس جو ہے وہ اس کے اندر تیزابیت یعنی ترشی پن جو ہوتی ہے اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اس کا یہ عمل جو ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت خون جو ہے وہ شریانوں کے اندر پایا جاتا ہے تو خون کی رنگت کیسی ہوتی ہے. خون کی رنگت جو ہے وہ شوخ سرخی مائل ہوتی ہے اور اس کے اندر حرارت بہت زیادہ پائی جا رہی ہوتی ہے اور اسی حرارت کی بیس کے اوپر جو ہے یہ پتلا رہتا ہے. اسی حرارت کی بیس کے اوپر یہ شریانوں کے اندر جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے اور اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ کھٹا سا ہوتا ہے، جیسے کہ انگور کا ذائقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی ہم لوگ اس بلڈ کو جسم سے باہر نکالتے ہیں تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا رنگ گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آخر کار یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم اکثر جب ہجامہ کرتے ہیں اس وقت میں جب بلڈ نکلتا ہے تو اس کی رنگت کیسی ہوتی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ کپس کے اندر رہے تو وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا ہوتا اس وجہ سے ہے کہ خون کے جتنے بھی اس کے اندر اس کے اجزائے ہوائیہ ہیں، جو اس کے اندر آکسیجن ہے، کاربونک ایسڈ ہے، نائٹروجن ہے، یہ تمام گیسز جو ہیں اس کے اندر اس کے وزن سے بھی دگنی پائی جا رہی ہوتی ہیں خون کے اپنے وزن سے. لیکن جب ہم اس کو جسم سے نکالتے ہیں تو چونکہ اس کے اجزائے ہوائیہ کچھ اڑ جاتے ہیں اور اس کے اندر ان تمام اجزائے ہوائیہ کا تناسب جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہتا، وہ توازن جو ہے اس کا اور وہ تناسب اس کا وہ بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی رنگت بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جمنا بھی شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم امراض کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جسم کے اندر کسی بھی مقام پر ورم ہے اور اس میں سرخی تھی اور وہ سرخی جو ہے وہ سیاہی کی طرف چینج ہو گئی تو یہاں سے ہم آسانی سے اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ اس مقام پر خون کے جو اجزائے ہوائیہ کا تناسب تھا وہ خراب ہو گیا ہے، وہ بگڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سرخی جو ہے وہ سیاہی مائل رنگت کی طرف چینج ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہم اس کو سمجھ کر بڑے بڑے امراض سرطانیہ جو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں صرف اس کی رنگت سے اندازہ لگا کر. تو رنگت سے ہم ورموں کا اندازہ، سوجن کا اندازہ، سوزشوں کا اندازہ اس طریقے پہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی سرخ رنگت کی طرف مائل اور عام ہوں گے وہ سب کے سب عضلاتی ہوں گے، ان میں عضلاتی تحریک ہوگی. اور اگر زردی غالب ہے اس کے اندر تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر غدی سوزش ہے، وہاں پر غدی تحریک ہے. اور اگر سفیدی غالب ہے تو وہاں پر اعصابی تحریک ہے، رطوبات کی زیادتی پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بازو کا جو ہوتا ہے وہ کلروں سے اندازہ ہمیں اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مثال کے طور پر ورم جو ہے وہ اگر معدے کے اندر ہے، ورم جو ہے وہ اگر آنتوں کے اندر ہے تو بازو کا کیا ہوتا ہے، اس کا اثر جسم کے دوسرے اعضاء کے اوپر بھی پڑتا ہے. یعنی کہ بازو کا جو ہوتی ہے زبان جو ہوتی ہے وہ سرخ ہونے لگ جاتی ہے. عام طور پہ ہم زبان کے اوپر چھالوں سے اندازہ لگا کے ان کی سرخی سے اندازہ لگا کے اس چیز کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں
کہ مریض کے معدے کے اندر جو ہے وہ سوزش ہے یا اس کی آنتوں کے اندر جو ہے وہ سوزش ہے، اس کے پورے جسم کے اوپر بالکل ایک الرجی ٹائپ اور پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے سے دانے بن جاتے ہیں، تو ان رنگوں کے ذریعے سے ہم بہت سے اورام کا اور ان کی جو ہے وہ کیفیات کا اندازہ بآسانی لگا سکتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں سویلنگ کے بارے میں کہ ورموں کے اندر جب سوجن پائی جا رہی ہوتی ہے وہ سوجن کیوں پائی جا رہی ہوتی ہے؟ تو اصل میں کسی بھی غیر طبعی مادے کا کسی مقام پر آ کر رک جانا اور وہاں پر جو ہے وہ نفوذ کر جانا اور ٹھہر جانا، جس کی وجہ سے اس عضو کا اپنا سائز بڑھ جائے، یا پھر وہ مادہ وہاں پر آ کر خود ایک جسم کی صورت اختیار کر لے، ایک بے ڈول جسم بن جائے، ایک اس جو سختی قبول کر لے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سویلنگ کے اندر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر درجات کا فرق ہے۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے پایا جاتا ہے کہ جون سا مقام ورم ہے، جو اورام کے مقام ہیں ان کے اوپر جو سویلنگ پائی جا رہی ہوتی ہے اس کی وجہ وہاں پر خون کی جو ہے وہ زیادتی اور سختی کی وجہ سے ہے، یعنی خون کی زیادتی ہے اور ساتھ سختی پائی جا رہی ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہاں پر رطوبات کی زیادتی اور سختی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے لیکن ساتھ نرمی پائی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس میں سے کوئی بھی صورت نہیں پائی جا رہی ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے وہاں کا جو عضو ہوتا ہے وہ خود ہی سخت ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم لوگ سویلنگ کے اندر جو ہے اس کو شمار کر لیتے ہیں۔ تو اب سوجن کے اندر ہم ڈیفرنس جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے کہ کون سی ورم کی سویلنگ جو ہے وہ اصل ورم ہے اور کون سی سویلنگ جو ہے وہ اصل ورم میں شمار نہیں ہوتی، اور ان کا ٹریٹمنٹ اور اس کو کیور ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جون سی ورموں کی سویلنگ میں اصل ورم تو وہی ورم جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ خون کی زیادتی اور سختی پائی جا رہی ہوتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ خون کی زیادتی اور ساتھ رطوبات اور نرمی پائی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فرق ہوتا ہے کہ بعض اوقات رطوبات کی زیادتی اور سختی زیادہ ہوتی ہے اور رطوبات اور نرمی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہیں، لیکن دونوں جو ہیں وہ کسی نہ کسی مقدار میں وہاں پر پائے ضرور جا رہے ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ وہاں پر رطوبات جو ہیں وہ پائی جا رہی ہوں اور نرمی پائی جا رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہاں پر خون کی زیادتی نہ ہو یا وہاں پر سختی جو ہے وہ نہ پائی جا رہی ہو۔ تو دوسرے قسم کے جو ہم نے بات کی تھی سویلنگ کی، وہ اصل سویلنگ میں نہیں آتی، جس کو ہم نے تہوج بولا تھا، کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ رطوبات جو ہوتی ہیں وہ کسی جھلی کے اندر بند ہو جاتی ہیں، اور اس کا علاج بھی ہم لوگ جو ہے وہ اورام کی طرح سے بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اصل میں کسی عضو کی اندرونی سوزش ہوتی ہے اور ہونے کے بعد وہاں پر تحلیل جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس تحلیل ہو کر اس کی رطوبات جو ہیں وہ کسی بھی جھلی کے اندر بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ استسقاء کے اندر جو ہے وہ جگر کی اصل میں یہ غدی سوزش ہے، اور یہاں پر قلب اور عضلات کے اندر جو ہے وہ تحلیل کا عمل واقع ہو رہا ہے، تو رطوبات جو ہے وہ کسی جھلی میں بند ہو رہی ہیں، یعنی کہ استسقاء کا مرض پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ذات الجم کا مرض ہے، اس کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، تو اس کے جون سی سوجن ہے اس کو ہم اصل سوجن میں شمار نہیں کریں گے۔ تو جو تیسری قسم کی سویلنگز ہوں گی یہ وہ سویلنگز ہوں گی جس کے اندر جو ہوگا اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، سختی قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ظاہری طور پر نہ تو خون کی زیادتی ہوتی ہے اور وہاں پر خون کی زیادتی بالکل بھی نہیں پائی جا رہی ہوتی۔ مثال کے طور پر
جیسے عزم قبض ہے یا عزم اتحال ہے یا عزم قلب ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اعضاء جو ہوتے ہیں اندرونی طور پر ان کے اندر تسکین پائی جا رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک سکون اور سستی کی وجہ سے جب انتہائی تسکین میں چلے جاتے ہیں تو رطوبات کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب رطوبات اس کے اندر بہت زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کا سائز جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہے تو یہ بھی ایک قسم کی سویلنگ, لیکن اس کا علاج ہم لوگ اورام کے تحت میں نہیں کریں گے, نہ ہی ہم ان کو جو ہے یہاں پر حرارت پہنچائیں گے, بلکہ یہاں پر ہم لوگ کیا ہے ڈرائنس پیدا کریں گے, اور ان کی جو زائد رطوبات جن کو اعضاء نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا اس کو ہم ڈرائی کریں گے تو جو اعضاء ہیں وہ اپنی اصل کنڈیشن کے اوپر واپس لوٹ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اسی کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اس جون سا ہوتا ہے اس کے اندر آگ کے مواد اکٹھا ہوتا ہے, اور پھر وہ مواد جون سا ہوتا ہے وہ بالکل ایک سختی قبول کر لیتا ہے اور ایک بے ڈول سا جسم بن جاتا ہے, جس کو ہم گلٹی اور رسولی کی صورت میں بولتے ہیں. اور اس کے اوپر انشاءاللہ آگے جا کے ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کریں گے جب ہم سوزش اور آرام کے علاج کے بارے میں بات کریں گے. تو اس کی جو تیسری علامت ہے اور آخری علامت ہے ورموں کی, وہ ہے فطور افعال یعنی کہ لاس آف ایکشن. اب فطور افعال اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی عضو جو ہے وہ اپنا فعل کرنے سے سست ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتا ہے, یا تو اپنے کام کو بہت زیادہ تیزی سے کرنے لگ جاتا ہے یا جو ہے وہ اپنے کام کو بہت زیادہ سستی سے سر انجام دینے لگ جاتا ہے. تو فطور افعال کے اندر جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی بھی عضو جون سا ہے اس نے اپنا ورک کرنا ایسے ہی چھوڑ دیا, کبھی مشین خراب ہو گئی اس نے اپنا کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا. اس نے ہمیں لازمی طور پر اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھنا پڑے گا اور اس پر توجہ دینی پڑے گی کہ آیا یہ سوزش اور ورم میں سے کس علامت کی وجہ سے اس عضو نے اپنے کام کو کرنا خراب کر دیا ہے. اور یہ صورت جو ہے اصل میں یہاں پہ مرض جو ہے وہ کیفیات اور اخلاق سے نکل کر افعال میں آ جاتا ہے, یعنی مشینی حالت کے اندر آ جاتا ہے کہ اب صرف جو ہے وہ قوام خون کا بگاڑ نہیں رہا, بے شک پیچھے سے سبب وہی بن رہا ہے کوئی نہ کوئی, لیکن یہاں پر اس نے خود اپنے افعال کو ٹھیک طرح سے سر انجام دینا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے بھئی جگر کام نہیں کر رہا یا گردے کام نہیں کر رہے, تو آخر تو پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے نا جس کی وجہ سے اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. تو ہمیں اصل میں اس ریزن کو, اس وجہ کو تلاش کرنا ہے, اس سبب کو تلاش کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے, تو وہ اس جو اپنے افعال کو ٹھیک طور پر سر انجام جو ہے وہ دینے لگ جائے گا. اب جو ہے اگر ایک عضو جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور بالفرض اس کی وجہ جو ہے وہ اس میں پایا جانے والا درد ہے, اس درد کی شدت کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا, یا پھر جو ہے وہ اس کے اندر سویلنگ اتنی زیادہ ہے اور اتنی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنا کام کرنے کے اندر دشواری پیش آ رہی ہے, یا تو اپنے سائز میں اتنا زیادہ بڑھ گیا یا اپنے سائز میں اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ ٹھیک طریقے سے اپنے افعال کو سر انجام نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک عضو جو ہے وہ اس کے اندر مرض پایا جا رہا ہے لیکن اس کا اثر کسی دوسرے عضو کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میدا جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ پایا جا رہا ہے کہ اس کی سویلنگ ہوئی اور وہ سویلنگ اتنی بڑی کہ اس نے ساتھ جو ہے وہ لیور کو بھی پریس کرنا شروع کر دیا, اور کچھ علامات ہمیں اس کی جو ہے وہ لیور کے اندر بھی محسوس ہونے لگ گئی. یا اسی طریقے سے غدہ اقدامیہ کا مرض ہے, یعنی پروسٹیٹ گلینڈ اگر کسی کا جو ہے وہ بہت زیادہ سویل کر گیا, بہت زیادہ بڑھ گئے اس کے پروسٹیٹ, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کو جو ہے وہ یورین میں دقت پیش آنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کی مختلف صورتیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں امراض کے اندر کہ ایک مرض جو ہوتا ہے وہ پایا جا رہا ہوتا ہے کسی عضو میں, لیکن وہ عضو جو ہوتا ہے
وہ اپنے افعال میں اتنی چینجنگ لے کر آتا ہے کہ دوسرے اس کو بھی پریشان کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو فطور افعال کی جون سی صورتیں بنیں گی، یہ وہی والی صورتیں ہوں گی جس کو ہم پہلے جو ہے وہ تغیر افعال کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کہ یا تو وہاں پر افراد ہیں یعنی وہاں پر تحریک پائی جا رہی ہے، یا جو ہے وہاں پر تفریط ہے یعنی وہاں پر انتہائی تسکین پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے افعال کو ٹھیک طریقے سے سر انجام دینا بند کر دیا ہے، یا پھر وہاں پر انتہائی ضعف اور کمزوری واقع ہوگی یعنی تحلیل کا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے افعال کو ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے رہا۔ ان تین وجوہات اور صورتوں کے علاوہ فطور افعال کی اور کوئی بھی صورت جو ہوگی وہ نہیں پائی جائے گی۔ تو انشاءاللہ سوزش اور آرام کے اوپر ہمارا ان کی تعریفات اور جو ہے اس کی اسباب اور علامات کے اوپر تو ڈیٹیل سے ہم لوگ اب بات کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کچھ جو ہے اس کے علاج کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس بک کو مکمل کر کے انشاءاللہ اگلے سٹیپس کی طرف جو ہے ہم لوگ جائیں گے۔ اور دعاؤں میں آپ سب جو ہے اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ لیکچرز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ لیکچرز شیئر بھی ہونے چاہیے۔ اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔